जन्नत के पत्ते बाब नंबर 8। सिसली के मेट्रो स्टॉप पे मामूल की गहमा गहमी थी। वो पर्स कंधे पे लटकाए बहुत पुरएतमाद तरीके से चलती टिकट काउंटर तक आई। अस्सलाम वालेकुम, मुझे कुछ सामान डंप करना है। लीगेज अमानत किस तरफ है? उसने सरसरी से अंदाज में लॉकर्स का पूछा, इसलिए कि वो मुश्तबा न लगे। उसने ये ना बताना ही बेहतर समझा कि किसी ने उसके लिए अमानत रखवाई है। मैडम, यहाँ इस स्टॉप में तो कोई लॉकर नहीं है। क्या मतलब, यहाँ कोई लॉकर नहीं है? उसने अचंभे से इर्द गिर्द निगाह दौड़ाई। जब से मैं यहाँ काम करता रहा हूँ तब से तो इस स्टॉप पे कोई लॉकर नहीं है। शायद पहले होते हों। आपको पता है 9/11 के बाद यूरोप के बहुत से रेलवे स्टेशन से लॉकर्स खत्म कर दिए गए थे। मुअम्मर तुर्क क्लर्क ने तफसीलन बताया। अच्छा। उसका दिल मायूसी में डूब गया। टॉक्सम से मेट्रो में सवार होने के बाद वो पहले इस स्टेशन पे नहीं उतरी, फिर दूसरे यानी सिसली पे उतर गई। टॉक्सम से मेट्रो लाइन का आगाज होता था। मेट्रो एक ही सिमत में जाती थी। दो पूरे स्टॉप्स का इख्तिताम सिसली पे ही होता था। आपको सामान रखवाना है तो मेरे पास रखवा दें, फिर बाद में ले लीजिएगा। वो जाने लगी तो क्लार्क ने बहुत खलूस से पेशकश की। नहीं, खैर है, मैं उठा लूंगी। उसने शऊरी तौर पर पर्स को जरा मजबूत पकड़ लिया। बस मेरे जवाहिर से जरा सी शॉपिंग करनी है, मैं मैनेज कर लूंगी। इसकी आवाज में वाज़ह मायूसी थी। अच्छा, आप जवाहिर जा रही हैं तो फिर आप सामान वहीं रखवा दीजिएगा। बल्कि वो जरा सा रुका। जवाहिर में अमानत लॉकर्स होते हैं, वो एंट्रेंस के करीब ही बने हैं। वाकई वो झटके से वापस पलटी थी। अमानत लॉकर जो चाबी से खुलते हैं? अरे मेम, वो जमाने गए जब लॉकर्स चाबी से खुला करते थे। सल्तनत तुर्किया अब तरक्की कर चुका है। तुर्क बूढ़े ने फखर से गर्दन उठाकर कहा। हमारे अमानत लॉकर बार कोड से खुलते हैं। ऑफ कोर्स। हया ने गहरी सांस ली और मुस्कुराई। अल्लाह तरक्की याफ्ता सल्तनत तुर्किया को सलामत रखे। बार कोड में इसने समझते हुए सर हिलाया। बिलाखिर इस सारे ब्रेड क्रम्बर्स मिलते जा रहे थे। सिसली के स्टॉप से एक डायरेक्ट एग्जिट थी जो जवाहिर मॉल में खुलती थी। वो मॉल में आई और तेजी से उन लॉकर्स की तरफ लपकी जो दाखिली हिस्से के करीब ही बने थे। एक दीवार पे फैले नारंगी लॉकर्स जैसे किचन कैबिनेट्स हों, सब पे एक एक नंबर लिखा था। उसने पर्स से चाबी और बारकोड स्लिप निकाली और पूरे एतमाद से चलती लॉकर्स के करीब आई। वहां खड़ा गार्ड बेइख्तियार उसे देखने लगा। हया ने वहां लॉकर्स की मशीन का तरीका देखा। इससे पहले लॉकर नंबर टाइप करना था। वहां बने कीपैड पे उसने 6 हिंदसा दबाया, यानी हिंदसा उसकी बारकोड की रसीद के 4 कोनों में लिखा था। यही लॉकर नंबर हो सकता था। मशीन की स्याह स्क्रीन पे 6 लिखा आया। फिर उसने बारकोड मांगा। हया ने बारकोड वाली तरफ से कागज शिनाख्त के लिए मशीन के सामने किया। टू टू की आवाज आई और स्क्रीन पे सुर्ख इबारत उभरी। बारकोड गलत था। उसने बेयकीनी से रसीद को देखा और फिर मशीन को शायद कोई गलती हो गई होगा। कार्ड अब पूरी गर्दन मुड़कर मशकूर निगाहों से उसे देख रहा था। हया ने जल्दी से मशीन रीसेट की और 6 पे उंगली रखी। फिर बारकोड सामने किया। सुर्ख इबारत फिर से उभरी। कुछ गलत था। गार्ड की नजरें और बेबसी भरी परेशानी। वो कपकपाती उंगलियों से तीसरी दफा मशीन रीसेट करने लगी तो रसीद हाथ से फिसल कर फर्श पे जा गिरी। वो तेजी से उसे उठाने के लिए झुकी। रसीद का कागज उल्टा गिरा था, यूं कि अल्फा सर के बिल उल्टा नजर आ रहे थे। 4 कोनों में लिखा 6 अब 9 उल्टा होकर 9 लग रहा था। कागज उठाकर उसने गर्दन उठाकर देखा। 9 नंबर लाकर ऊपर वाले कतार में सबसे आखिर में आखिरी था। कुछ सोचकर उसने मशीन की पेट पे 9 पर उंगली रखी। फिर बारकोड सामने किया। बीप की आवाज आई और सब्ज रंग की इबारत उभरी। 9 नंबर लॉकर खुल गया था। वो जल्दी से आगे बढ़ी और 9 नंबर लॉकर का दरवाजा खोला, जैसे किचन कैबिनेट को खोलते हैं। अंदर एक चौकोर सी तिजोरी रखी थी जो पीछे कहीं से चिपकी थी। ये वो तिजोरी थी जिसकी धात की तहों में शीशे की तह होती है और अगर इसे गलत तरीके से खोलने की कोशिश की जाए तो अंदरूनी शीशा टूटकर तिजोरी को जाम कर देता है। इसने तिजोरी की होल में वो चाबी डालकर घुमाई। तिजोरी खुल गई। हाया ने जल्दी से उसे खोला। अंदर एक छोटी सी सियाह मखमली डिब्बी रखी थी जिस अंगूठी की डिब्बी होती है। उसने वो डिब्बे मुट्ठी में उठाई और एहतियात से अपने खुले बैग के अंदर गिरा दिया कि पीछे खड़ा गार्ड देख ना सके। 2 मिनट बाद वो माल के बाहर खड़ी थी। उसने बैग को मजबूती से पकड़ रखा था। तुर्की और तुर्की एडवेंचर्स। कभी वो उन पे एक किताब जरूर लिखेगी, उसने मुस्कुराते हुए सोचा था। फिलहाल उसे एक ऐसी जगह की तलाश थी जहां बैठकर वो आराम से वो डिब्बी खोल सके। दफतन उसको मोबाइल बजा। आपका सरप्राइज बर्गर किंग की पेनेट्री में आपका इंतजार कर रहा है। ARP। वो सतूर की वो मुख्तसर सा
پیغام اس کو سن کر گیا، 2 سطور کا وہ مختصر سا پیغام اس کو سن کر گیا، کہیں عبد الرحمن جہاں کے پاس تو نہیں چلا گیا؟ اس کی نگاہوں کے سامنے جہان کا ٹوٹا پھوٹا ریسٹورنٹ گھوما تھا۔ اوہ نہیں، وہ واپس زیر زمین میٹرو کی طرف بھاگتی تھی۔ برگر کنگ میں معمول کا شور و رش تھا۔ وہ قریباً دوڑتی ہوئی کچن میں آئی تھی۔ جہاں کدھر ہے اس کے حواس باختہ انداز پہ وہاں شیف لڑکے نے ہاتھ روک کر اسے دیکھا۔ وہ پینٹری میں ہے، مگر ٹھہرے، آپ ادھر نہ جائیں۔ وہ پینٹری کی طرف بڑھی تو وہ لڑکا سامنے آ گیا۔ مگر میم پلیز، اس کا کوئی مہمان آیا ہے، وہ اندر ہے، اس نے کہا ہے کسی کو اندر نہ آنے دوں ورنہ میری نوکری چلی جائے گی۔ کچھ نہیں ہوگا، مجھے دیکھنے دو پلیز، مجھے سیمسٹر کی فی دینی ہے، آپ ادھر مت جائیں، وہ مجھے واقعی جان سے مار دے گا۔ اگر آپ کو اندر جانا ہی ہے تو آپ پچھلی گلی سے چلی جائیں، پچھلے دروازے کی گھنٹی بجا دیجیے گا۔ اور اس کی بات مکمل ہونے سے قبل ہی وہ باہر نکل چکی تھی۔ 10 منٹ بھی نہیں لگے تھے اسے پچھلی گلی سے پینٹری کے دروازے تک پہنچتے۔ اگر عبد الرحمن ادھر آیا تو وہ اسے جان سے مار دے گا، اس نے سوچ لیا تھا۔ پینٹری کا روشن دان کھلا تھا، وہ حیا کے چہرے برابر آتا تھا۔ اس نے اندر کا منظر اور آوازیں صاف سنائی دے رہا تھا۔ وہ جو گھنٹی بجانے ہی لگی تھی بے اختیار رک گئی۔ جہان جینس کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے حیا کی طرف پشت کیے کھڑا کہہ رہا تھا، آواز نیچی رکھو، یہ تمہارا ادالار نہیں ہے جہاں میں تمہاری ساری بکواس چپ کر کے سنتا رہوں گا، یہ میری جگہ ہے۔ اس کے مخاطب نے استضاحی انداز میں سر جھٹکا، سرمئی برساتی آنکھوں پہ اینک اور ناقابل فراموش چہرہ جس پہ چند روز قبل اس نے کافی الٹی تھی، وہ پاشا کا چہرہ کبھی بھول نہیں سکی تھی۔ ہاں، تمہاری جگہ، مت بھولو یہ جگہ میں نے تمہیں دی تھی جب تمہیں بے وقدا سے فرار ہو کر چھپنے کی جگہ چاہیے تھی، مگر تم دنیا کے سب سے بڑے احسان فراموش ہو جہان۔ وہ دیوار سے لگی پتھر کا مجسمہ بنی رہ گئی۔ استقلال اسٹریٹ کا شور غائب ہو گیا۔ میرا بھی اپنے بارے میں یہی خیال ہے، وہ جواباً کمال بے نیازی سے شانے اچکا کر بولا تھا۔ اور میرے کام کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ کیا وہ 48 گھنٹے میں ہو جائے گا؟ نہیں، جہان اسے رکھائی سے بولا تھا۔ کیوں؟ پہلی بات یہ ہے کہ میں تمہارے باپ کا ملازم نہیں ہوں، اور دوسری یہ کہ تم اپنے لالچ کے ہاتھوں بے صبرے ہونے کے بجائے تھوڑا انتظار کرو تو بہتر ہوگا۔ لالچ؟ پاشا نے بے یقینی سے دہرایا۔ میرا سب کچھ داؤ پہ لگا ہے، تم کہتے ہو کہ میں لالچی ہوں؟ جہان نے لاپرواہی سے شانے اچکائے۔ تمہارے اپنے جرائم کی سزا ہے، میرا کیا قصور؟ اور تمہیں تمہارے جرائم کی سزا کب ملے گی جہان سکندر؟ وہ لب بھینچتے اتنی سختی سے بول رہا تھا کہ جبڑے کی رگیں تن گئی تھیں۔ یاد رکھنا، جس دن میں نے زبان کھولی اس دن تم سیدھے پھانسی چڑھو گے۔ جہان بے اختیار ہنس پڑا۔ اور تمہیں لگتا ہے کہ میں پھانسی چڑھ کر تمہیں ادالار میں عیش کرنے کے لیے چھوڑ جاؤں گا؟ ایسی فیری ٹیل تم ہی گھڑ سکتے ہو پاشا بے ترک میں صاحب یا مسٹر کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ پاشا بہت تعصب سے اسے دیکھ رہا تھا۔ تم ایک دفعہ پہلے بھی مجھے دھوکہ دے چکے ہو، میں اس دفعہ تمہارا اعتبار نہیں کروں گا۔ تو نہ کرو، اس نے بے نیازی سے کندھوں کو جنبش دی۔ جہنم میں جاؤ میری طرف سے۔ پاشا چند لمحے بہت ضبط کیے اسے دیکھتا رہا، پھر کچھ کہنے کے لیے لب کھولے ہی تھے کہ نگاہ روشن دان سے جھانکتے چہرے پہ پڑی۔ سیاہ لبادے میں سے صرف اس کی بڑی بڑی آنکھیں نظر آ رہی تھی جن میں سارے زمانے کی بے یقینی تھی۔ وہ دھیرے سے مسکرایا۔ تمہاری بیوی باہر کھڑی ہے جہان، اسے اندر نہیں بلاؤ گے؟ وہ جو چہرے پہ ڈھیروں بے نیازی لیے کھڑا تھا کرنٹ کھا کر پلٹا۔ حیا اسی طرح ساکت سی روشندان کے پار کھڑی تھی۔ کیا؟ جہان نے بے یقینی سے دہرایا۔ اسے شاید لگ رہا ہے کہ اس نے غلط سنا ہے۔ پاشا زیر لب مسکرایا۔ تمہاری بیوی سمانجی یونیورسٹی کی ایکسچینج اسٹوڈنٹ، ڈروم نمبر بھی بتاؤں؟ حیران مت ہو جہان، تم نے پاشا بے کو انڈر اسٹیمیٹ کیا ہے۔ میں تمہاری بیوی کو اچھی طرح جانتا ہوں، بلکہ کچھ دن پہلے ہی ہماری ملاقات ہوئی ہے۔ کیوں مادام، میں ٹھیک کہہ رہا ہوں نا؟ اس نے آگے بڑھ کر پینٹری کا دروازہ کھولا اور اسے اندر آنے کا راستہ دیا۔ ملاقات؟ جہاں کے چہرے کا رنگ اڑ چکا تھا۔ اس نے ششدر نگاہوں سے حیا کو دیکھا۔ وہ اتنی ہی بے یقینی سے اسے دیکھ رہی تھی، بے یقینی، بے اعتبار، فریب، جھوٹ۔ حیا، یہ تم اس کو جانتی ہو؟ وہ متحیر سا تھا جیسے اسے یقین ہی نہ آیا تھا۔ وہ اس سب سے بے خبر تھا۔ یہ سچ کہہ رہا ہے؟ اس نے بے مشکل اس بات میں گردن ہلائی۔ وہ انہی بے اعتبار نگاہوں سے پلک جھپکے بنا جہان کو دیکھ رہی تھی۔ وہ کون تھا وہ نہیں جانتی تھی۔ اب بتاؤ جہان، میرا کام 48 گھنٹوں میں ہو جائے گا یا نہیں؟ وہ مسکرا کر پوچھ رہا تھا۔ جہان نے اسے دیکھا، پھر اس کی پیشانی کی رگیں تنگ گئی۔ وہ آگے بڑھا اور اپنے ساتھی کو گریباں سے پکڑ لیا۔ میری بات کان کھول کر سن لو۔
میں تمہارا کام کر دوں گا 48 گھنٹوں سے پہلے، لیکن اگر تم نے میری بیوی کو آنکھ اٹھا کر بھی دیکھا تو استنبول کے کتوں کو کھانے کے لیے تمہاری لاش بھی نہیں ملے گی۔ ایک جھٹکے سے اس نے پاشا کا گریباں چھوڑا، اس کی آنکھوں میں وہ خون اترا تھا کہ حیا 2 قدم پیچھے ہٹی۔ اس نے واضح طور پر محسوس کیا کہ پاشا کی مسکراہٹ سمٹ گئی تھی۔ مجھے تمہاری بیوی سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، نہ میں نے پہلے سے کچھ کہا نہ اب کہوں گا، مجھے صرف اپنے کام سے غرض ہے۔ ہو جائے گا، ناؤ گیٹ لاسٹ، وہ بہت ضبط سے بولا تھا۔ پاشا نے اپنی برساتی کا کالر ٹھیک کیا اور پھر بنا کسی کو دیکھے بغیر باہر نکل گیا۔ حیا ابھی تک بغیر پلک جھپکے جہان کو دیکھتی دروازے میں کھڑی تھی۔ تم اسے کیسے جانتی ہو؟ میں سمجھ نہیں پا رہا۔ اس کے قریب آیا تو وہ بے اختیار 2 قدم مزید پیچھے ہٹی۔ وہ رک گیا۔ میں نہیں جانتا کہ تم نے کیا سنا، مگر تم نے ادھوری باتیں سنی ہیں۔ میرا اس آدمی سے کوئی تعلق نہیں ہے حیا۔ تمہیں مجھ پہ اعتبار ہے نا؟ میری بات سنو۔ وہ بے بسی سے کچھ کہنا چاہ رہا تھا مگر اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ اسے اب جہان سکندر کی کسی بات کا اعتبار نہیں رہا تھا۔ وہ ایک دم مڑی اور اسکوائر کی جانب واپس بھاگی۔ وہ اسے پکار رہا تھا، پریشانی سے، بے بسی سے، مگر وہ کچھ بھی سنے بغیر دوڑتی جا رہی تھی۔ میری لینڈ لیڈی نے خوب ہنگامہ کیا، میں آج کل سے اس سے چھپتا پھر رہا ہوں۔ یہاں کوئی عبد الرحمن پاشا نہیں ہے۔ یوں ہی کسی نے اپنے بارے میں افواہیں پھیلائی ہوں گی۔ جھوٹ جھوٹ تھا، سب فریب تھا۔ آنسو اس کی آنکھوں سے گرتے حجاب کو بھگو رہے تھے۔ ایک لمحہ، بس ایک لمحہ لگتا ہے اعتبار ٹوٹنے میں، اور سب ختم ہو جاتا ہے۔ وہ اسے مسلسل فون کر رہا تھا مگر وہ نہیں سن رہی تھی۔ سمانجی واپس پہنچنے تک وہ فیصلہ کر چکی تھی۔ اسے معلوم تھا کہ اسے جہان کی بات سن لینی چاہیے، ایک دفعہ اسے وضاحت دینے کا موقع دینا چاہیے، مگر وہ خوف بے اعتباری کے دکھ سے بڑا تھا جو اسے اپنی لپیٹ میں لے چکا تھا۔ پاشا نے اسے مہرے کے طور پر استعمال کیا تھا، ایک بلیک میلنگ ہتھیار کے طور پر۔ یہ سب جرم کی دنیا کے ساتھی تھے، کرمنلز۔ اسے ان کے درمیان نہیں رہنا تھا۔ اب اس نے فیصلہ کر لیا تھا۔ پہلی دفعہ اسے استنبول سے بہت ڈر لگا تھا۔ اسے جلد از جلد واپس پاکستان پہنچنا تھا۔ اس کا گھر دنیا میں ان کی واحد محفوظ پناہ گاہ تھی۔ حالے اس سے پوچھ رہی تھی مگر وہ کچھ بھی بتائے بغیر مسلسل بے آواز روتی سامان پیک کر رہی تھی۔ نہ بے وقدا نہ لندن۔ اسے اپنا آخری مہینہ پاکستان میں گزارنا تھا، پھر جولائی میں 2 دن کے لیے وہ آ کر کلیئرنس کروا لے گی۔ فلائٹ رات کو تھی اور تب ہی ہر مرحلے پہ حالے نے اس کی بہت مدد کی۔ سبانجی کو وہ ایسے چھوڑے گی اس نے کبھی نہیں سوچا تھا۔ سب کچھ ادھورا رہ گیا تھا۔ وہ لڑکا بھی کبھی نہیں ملا جو ڈی جے کے گڈ مارننگ کا جواب دیا کرتا تھا۔ ادھوری یادیں، پورے دکھ۔ اس نے ابا کو مختصر سا بتا کر فون آف کر دیا۔ وہ واقعی بہت زیادہ ڈر گئی تھی۔ اسے بس جلد از جلد وہاں سے نکلنا تھا۔ ایئرپورٹ پہ بھی وہ بہت پریشان اور چڑچڑی سی ہو رہی تھی۔ جب آفیسر نے اسے لیپ ٹاپ ہینڈ کیری میں رکھنے کو کہا تو وہ اٹھ گئی۔ مجھے اتنا بھاری ہینڈ کیری بس نہیں اٹھانا بس، یہ اس کا ڈی جے کو آخری خراج تھا۔ جب فلائٹ نے استنبول سے ٹیک آف کر لیا اور مرمرہ اس کے قدموں تلے آ گیا تو اس کے دل کو ذرا سکون ملا۔ بالآخر وہ اپنے گھر واپس جا رہی تھی۔ بس بہت ہو گیا ایڈونچر، بہت ہو گیا پزل۔ وہ چونکی اور پھر جلدی سے پرس کھولا۔ مخملی سیاہ ڈبی اندر محفوظ پڑی تھی۔ وہ سارا دن اتنی پریشان رہی کہ اسے بھول ہی گئی۔ جانے اس میں کیا تھا؟ دھڑکتے دل کے ساتھ اس نے ایک ہاتھ میں ڈبی پکڑ کر دوسرے ہاتھ سے اس کا ڈھکن کھولا۔